सामाईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा साहब की मोहब्बत और कमेटी के तमाम जवान बच्चों बुजुर्गों की मोहब्बत और इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत के काफी दिनों के बाद इस नाचीज की फिर हाजिरी हुई। आप अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। जो लोग मुझे जानते हैं इधर देखिए, आपसे गुजारिश है कि आप जलसे में घूमने और टहलने नहीं आए। जलसे का मकसद समझिए, लाखों रुपए जलसे में खर्च किए जाते हैं, इसलिए खर्च नहीं किए जाते हैं कि इसको तफरीगाह बनाया जाए। जलसे का मकसद तफरीगाह नहीं है, सैर करने की जगह नहीं है। जलसे इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपकी जिंदगी को संवारा जाए, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया जाए, आपको बताया जाए कि गलत क्या है सही क्या है। हमारे बाबू लोग, अगर आपको घूमना है तो मुंबई चले जाओ, घूमना है तो अमेरिका और लंदन बरतानिया चले जाओ, जलसा घूमने की जगह नहीं। अगर मौलाना रब्बानी को सुनना चाहते हो तो पीछे जितने लोग खड़े हैं चुपचाप सीधे आकर बैठ जाओ, ताकि मौलाना रब्बानी को कभी भी बुलाओ तो इंशाअल्लाह मैं आपकी तारीख जरूर कबूल करूंगा, लेकिन अगर मेरी कदर करोगे तभी मैं आपकी कदर करूंगा। आप मेरी इज्जत करोगे, मैं आपकी इज्जत करूंगा। और अगर आपने मेरे तकरीर की कोई कदर कीमत नहीं समझी तो फिर आप तारीख मांगते रह जाएंगे, मैं कभी नहीं दूंगा आपको तारीख। इसलिए आप अल्लाह के वास्ते जो लोग आए हो, कम से कम 1:45 बज गए, मौलाना रब्बानी की तकरीर 1-1.25 घंटा जमकर सुनिए और इंशाअल्लाह यहां से कुछ लेकर जाइए। मैं किस्सा कहानी बयान नहीं करता, हदीस और कुरान बयान करता हूं, और वो भी डंके की चोट से बयान करता हूं। मेरी तकरीर सुनने के बाद बड़े बड़े बदअकीदों को पसीना आने लगता है। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो कोई बदअकीदा आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते के आपकी किस्मत में जन्नती होना लिखा गया होता। वरना मौलाना रब्बानी की तकरीर तो छोड़िए, लाखों कितनों कोई भी तकरीर कर दे, उसकी तकरीर आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती है। माशाअल्लाह हमारे जलसे में कोई कमी नहीं है, बड़ा अच्छा इंतजाम, मौलाना शाहिद ने बड़ा शानदार इंतजाम किया, हर चीज लाजवाब है। आपके हसन रजा अतहर साहब बड़े शानदार और हिंदुस्तान के बहुत बड़े अनाउंसर हैं, वो भी मौजूद है। कारी कलीम नूरी साहब बहुत बड़े शायर मौजूद है, मुजाहिद साहब मौजूद है। लेकिन आप में अगर कमी है तो ये अपनी बातें आप तक सही तौर से नहीं पहुंचा सकते हैं। आपका मौलाना रब्बानी आपके सामने हाजिर है। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना की तकरीर दिलो दिमाग और हदीस और कुरान के मुताबिक हो तो अदब एहतराम के साथ बैठे। फिर दोबारा मैं आपसे कहता हूं कि पीछे वाले जितने लोग खड़े हैं, मैं किसी को खड़ा देखना नहीं चाहता, चुपचाप से आकर के आप बराए करम महफिल में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, इधर देखो, होश में रहो, मेरी तरफ देखो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि रसूल बशर हैं या नूर है, हुजूर सिर्फ बशर है या सिर्फ नूर है या दोनों है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो हुजूर को बशर न माने वो क्या है, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या है, और जो हुजूर को नूर न माने वो क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा हुजूर का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी फजीलतें, उनकी शान क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा ईमान किसको कहते हैं।
पांचवी बात ये बताना चाहूंगा सुन्नी किसको कहते हैं, और छठवीं बात ये बताना चाहूंगा बरेलवी किसको कहते हैं। सिर्फ आपको 6 बातें मेरी तकरीर में समाप्त करनी है। अगर वाकई आपने सुन लिया तो तबीयत आपकी मचक जाएगी, दिल बाग बाग होगा। यहां से कुछ लेकर जाएंगे, दारुल उलूम के लिए दुआएं देकर जाएंगे। अगर इजाजत है तो आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की ज़िबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साफ़ी को सर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। अगर इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने। और बशर तो क्या है फरिश्ते भी देख सकते नहीं, बशर तो क्या है फरिश्ते भी देख सकते नहीं, तुम्हारी जात अगर आका बेहिजाब बने। और ये भी सुनिए मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरी तरफ देखो डाल्टनगंज के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई मेरी तकरीर सुनना चाहते हो तो बिल्कुल ये महसूस न होगा आपको कि आप सुबह के वक्त में बैठे हो या 2 बजे रात में बैठे हो। आप जवान बनो तो आपका मौलाना रब्बानी तो कोई ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, 38-39 साल मेरी उम्र चल रही है, अभी जवानी ही की दहलीज पर है। 40-45 साल के बाद इंसान बुढ़ापे की मंजिल तय करता है। अगर आप चाहोगे तो मेरी तकरीर अच्छे अंदाज में आप सुन सकते हो। मेरी तरफ देखो 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने पेश किया है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। जितने भी गुस्ताखे रसूल है कुरान के एक टुकड़े को पढ़ते हैं, दूसरे टुकड़ा को छोड़कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका मौलाना जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता है, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग पूरी आयत पेश करते हैं, मुकम्मल हदीस पेश करते हैं और उसका सही मफहूम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपके दिल में, आपके ईमान में अल्लाह रसूल की शान व अजमत पैदा की जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। कुरान का अंदाज देखिए, कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, अपने जैसा मत कह देना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज देखो, कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, तुम्हारी तरह एक बशर हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, अपने जैसा कभी मत कह देना, किसी मामले में अपनी तरह मत समझ लेना। कान खोल कर सुन लो, मुझ में और तुझ में बेशुमार फर्क है। उसमें से यह भी एक फर्क है कि मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हजरात मेरी तरफ देखो, हमारा ईमान और अकीदा है
کہ رسول بشر ہیں، جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ سب سے بدتر کافر ہے۔ رسول بشر ہے مگر ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بشر ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے، نوح علیہ السلام بھی بشر ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی بشر ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 1,24,000 سارے پیغمبر انسان ہے، بشر ہے مگر ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دو جب سارے پیغمبروں کا کوئی جواب نہیں ہے تو جو ان کا امام ہو ان کا جواب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو ان کا سردار ہو ان کا جواب کون پیش کر سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو، رسول بشر ہے مگر کان کھول کر سن لو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ رسول کو اپنی طرح کہنا کسی بھی معاملے میں بند کر دو۔ رسول بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے، ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادھر دیکھ، ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے، لیکن مصطفیٰ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میری طرف دیکھو، ہم کو مچھر کاٹتا ہے، رسول کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ہمارے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، رسول کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ادھر دیکھ، ہم راستے سے گزرتے ہیں تو ہم کو جلدی کوئی انسان سلام نہیں کرتا، لیکن مصطفیٰ جب راستے سے گزرتے، انسان تو چھوڑو، پیڑ پودے مصطفیٰ کو سلام کرتے، کنکر پتھر مصطفیٰ کو سلام کرتے، دریا کے کنارے سے گزرتے تو دریا کی مچھلیاں مصطفیٰ کو سلام کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول بشر ہے، زور سے بولو، رسول بشر ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہے۔ آج جو ہماری لڑائیاں چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی لڑائی چل رہی ہے۔ مرغا مچھلی کی لڑائی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے، قیام سلام فاتحہ نیاز کی لڑائی نہیں ہے، جھنڈا جھنڈی کی لڑائی نہیں ہے۔ ادھر دیکھ، ہماری لڑائی ایمان اور عقیدہ کی لڑائی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، آپ ان سے کہہ دو کہ سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کچھوچا کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ اور مدینہ کا کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا وفادار کون ہے، نبی کا عاشق اور مستانہ کون ہے، نبی سے سچی محبت کرنے والا کون ہے۔ اگر محبت کرنے والا حبش کا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور نبی کا گستاخ مکے میں رہنے والا ابو جہل ہو تو جوتوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں۔ ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے۔ میری طرف دیکھو، غور سے سنو، رسول بشر ہے لیکن کسی بھی معاملے میں ہماری طرح، بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، کسی بھی معاملے میں ہماری طرح نہ ہم ان کی طرح ہے۔ میری طرف دیکھیے، آواز مت گھٹائیے ورنہ مولانا ربانی گھٹ جائیں گے، شکایت کا موقع ملے گا لوگوں کو، کہیں گے ربانی صاحب صحیح تقریر نہ کر سکے، جیسی آواز تھی ویسے ہی رکھو، ورنہ مولانا کو پتا چل جاتا ہے کہاں سے آواز کم ہوئی ہے۔ اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولانا کی تقریر میں خاموش مت بیٹھو، بیدار بھی رہو، سبحان اللہ بھی کہو، نعرہ بھی لگاؤ تاکہ لوگوں کے اندر سستی پیدا نہ ہو۔ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں، ارے بولو مٹی میں ملتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سنیے، نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ موت تو ان کو بھی آتی ہے اور موت ان کو بھی آئی، لیکن سن لو، پردہ کرنے کے بعد وہ مٹی میں ملے نہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل موجود تھے ویسے آج موجود ہے، جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں بیان کروں گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، مولانا ربانی ایک ایک حدیث آپ کو سنا کر جائے گا۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، رسول بشر ہے لیکن ہماری طرح کسی معاملے میں نہیں ہے۔ ادھر دیکھ، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، رسول پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ زور سے بولو، 6
بے وقت کی ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ سو جائے تو ان کا وضو باقی رہے. یہ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. حضرات ادھر دیکھیے، ہم کو کوئی پاور نہیں ہے، لیکن رسول کو اللہ نے اتنا پاور دیا کہ ملک الموت بھی آ رہے ہیں تو اجازت لے کے آ رہے ہیں. ادھر دیکھیے، اللہ نے نبی کو اتنا پاور دیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، جابر کے مردے بچوں کو زندہ فرما دیا. یہ رسول کا پاور ہے. رسول بشر ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے. رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو مولانا ربانی سے مت سمجھو، حضرت حسن رضا صاحب اطہر بکاروی سے مت سمجھو، مولانا شاہد سے مت سمجھو. تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے پوچھو کہ رسول کیسے بشر ہے تو قرآن تم کو جواب دے گا. رسول ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، حبیب بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. اگر میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اور زور سے بولو اجازت ہے. تو ایسے ہی بیدار رہو. اب حدیث سنو، اندازہ لگاؤ کہ میرے سرکار کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلتیں، ان کی شان کیا ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور بس بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، حوالہ نوٹ کرو. مشکاں شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 515. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطہاء مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث سنائی، مطلب سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے پوچھا سرکار آپ کو کیسے معلوم ہوا، کس وقت پتا چلا، کس حال میں معلوم ہوا کہ کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ چکا ہے، نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ چکا ہے. تو میرے سرکار نے کیا فرمایا، جملے پہ غور کرنا. سرکار نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. سرکار نے فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا ہاں ہاں جلدی اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. غور سے سنیے، سرکار فرماتے دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے. زور سے بولو دونوں فرشتے، اور زور سے بولو دونوں فرشتے ایک ساتھ ہو گئے. ایک ساتھ ہونے کے بعد سرکار فرماتے ہیں دونوں فرشتے میری نظروں سے غائب ہو گئے اور ایک بہت بڑا ترازو لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ زور سے بولو،
زور سے بولو کیا لے کر آئے؟ ترازو. ترازو لے کر آئے، میرے قریب پہنچے اور ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا. ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا. دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے ایک ایسے آدمی کو پکڑ کر لائے جو بڑے مرتبے والے اللہ کے نیک بندے. ان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے بڑی تیزی سے اور میری امت کے 10 آدمی کو پکڑ کر لائے جو بڑے بڑے مرتبے والے اللہ کے نیک بندے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے اور میری امت کے 100 آدمی کو پکڑ کر لائے جو بڑے بڑے مرتبے والے اللہ کے نیک بندے. سب کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے اور میری امت کے 1000 آدمی کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بول دو. 1000 آدمی کو لائے جو بڑے بڑے مرتبے والے. سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوَّزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَّحَهَا. ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو؟ 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو. اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مولانا ربانی کی تقریر میں اٹھنے کا مطلب ہے دل میں بیماری. ادھر دیکھ، مولانا ربانی جب بولتے ہیں تو دل گردہ نکال کر عوام کو دے دیتے ہیں، چاہے مائک جیسا بھی رہے، لیکن میں محنت کر کر عوام تک اپنا پیغام پہنچاتا ہوں. اجازت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مولانا کی تقریر میں کوئی اٹھے تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھاؤ. غور سے سنو، میرے پسینے کی قدر کرو، جلسے میں آیا مت کرو. چھوکروں کو، لوفروں کو، بے وقوفوں کے لیے یہ جلسہ نہیں ہے جو جلسے کو برباد کرنے کی کوشش کرے. جلسے میں آؤ تو جلسے کی قدر کرو اور جلسے کی قیمت سمجھو. یا تو جلسہ مت کراؤ، جلسہ کرانا بند کرو، اور اگر جلسہ کراتے ہو تو جلسے کی عزت کرو تاکہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی محفل ہے، یہ مسلمانوں کے نبی کا ذکر چل رہا ہے. آپ آتے ہو اور جلسے کی بے عزتی کرتے ہو. مولانا ربانی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہے، حدیث بیان کر رہے. اگر حدیث سن لیا تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بول سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ بولو. دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ رسول کسی معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہے. ان کو تنہا ایک طرف رکھا جائے اور ساری امت کو ایک طرف رکھا جائے تب بھی رسول کا پلہ. زور سے بولو رسول کا پلہ. تو اب بتاؤ، جب سب مل کر رسول کی طرح نہ ہو سکے تو اکیلا کوئی ہو سکتا؟
तन्हा कोई हो सकता है। अब अगर कोई कहता रसूल हम जैसे थे तो वो पागल है, उसको आगरा के पागल खाने में भेजो, और वहां से अगर ठीक ना हो तो रांची के पागल खाने में भर्ती कर दो। यहाँ बड़े बड़े पागलों को ठीक कर दिया जाता है। ऐ मुसलमान, धोखा मत खाओ और किसी की दाढ़ी टोपी को देखकर फरेब में मत आओ। जैसे सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो। हमारी लड़ाई जो चल रही है इन्हीं सब चीजों की चल रही है। ये पागल अपने बाप को अपनी तरह नहीं कहता है, अपने दादा को अपनी तरह नहीं कहता है, अरे वो किसी राजा महाराजा को अपनी तरह नहीं कहता है, लेकिन वो रसूल जिनके सदके में सारी कायनात बनाई गई, वो रसूल जो सारे रसूलों का सरदार है, उनको ये अपनी तरह कहता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग बताओ, बेटा कितना बड़ा आलिम बन जाए क्या बाप के मर्तबा को पा सकता है? जोर से बोल। बेटा कितना बड़ा मुफ्ती बन जाए क्या बाप के मर्तबा को पा सकता है? नहीं। पोता कितना बड़ा आलिम बन जाए क्या दादा के मकाम को पा सकता है? शागिर्द बोलो कितना बड़ा आलिम बन जाए क्या अपने उस्ताद के मकाम को पा सकता है? नहीं पा सकता। तो जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं है, पोता दादा के बराबर नहीं है, एक बेटा अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए लेकिन अपने बाप के मर्तबा को नहीं पा सकता, तो इसी तरीके से एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन मुस्तफा के जैसा किसी मामले में नहीं हो सकता, मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकता। रसूल बशर है, हाथ उठाकर बोलो रसूल, लेकिन हमारी तरह, जोर से बोलो, हमारी तरह नहीं है, न हम उनकी तरह है। हम तो उनके पांव के धोवन के बराबर नहीं है, उनके गर्दे पा के बराबर नहीं है, जात तो छोड़ो उनके नाखून के बराबर नहीं है। इधर देख, आप जिस गिलास में पानी पी लेते हो तुम्हारा बेटा बिना धोए पानी नहीं पीता है, तुम्हारी बीवी तुम बिना धोए पानी नहीं पीती है, जिस बर्तन में तुम खाना खा लेते हो बिना धोए तुम्हारे घर के लोग खाना नहीं खाते। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा जिस बर्तन में खाना खा लेते सहाबा लड़ाई करते खाने के लिए, मुस्तफा जिस बर्तन से पानी पी लेते सहाबा लड़ते पानी पीने के लिए, मुस्तफा जिस कुएं में थूक डाल देते तो सहाबा बरकत के तौर पर उसके पानी को पिया करते। मुस्तफा जब वजू करने के लिए आप हाजिर होते और जब वजू का पानी बदन से गिरने लगता तो कोई गिरने नहीं देता, चुल्लू में ले लेकर के कोई पीते, कोई सीने में लगाते, कोई चेहरे में मलते। एक मर्तबा कुफार और मुशरिकीन के जासूस पहुंचे, जब उसने ये मंजर देखा कि मोहम्मद के मानने वाले वजू के पानी को लेकर पी रहे हैं, चेहरे में लगा रहे हैं, तो जाकर लोगों से कह दिया कि भूल जाओ, मोहम्मद को कत्ल करना आसान नहीं है। मोहम्मद के मानने वाले गर्चे मुट्ठी भर है लेकिन उनकी मोहब्बत ऐसी है कि जब मोहम्मद के बदन से पानी नहीं गिरने देते तो मोहम्मद का खून कैसे गिरने देंगे, मोहम्मद का लहू कैसे गिरने देंगे। इधर से भी खड़े होकर एक आदमी ना लगाओ, जोर से लगाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजाजत है, इसी बेदार रहिए, जिस दिन आप सो गए तो खो गए। अरे बोलो, अब आ गया है आपको बेदार करने के लिए। अरे बोलो, अब आ चुका है आपको बेदार करने के लिए। जब मुसलमान सोने लगता है तो उसकी पिटाई शुरू हो जाती है, और जब पिटाई होती है तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अरे बोलो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मतलब ये हुआ कि इस्लाम जिंदा होता है मुसलमानों की पिटाई के बाद, हर करबला के बाद। जब मुसलमान गुमराह हो जाता है तो अल्लाह उस पर जालिम को मुसल्लत कर देता है, इतना पीटता है कि उसकी नींद उड़ जाती है। अब वो किसी को याद नहीं करता, सिर्फ अल्लाह को याद करता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए सो मत, अब सोने का वक्त नहीं है, बहुत सो चुके। जागो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, इस्लाम का झंडा बुलंद करो,
दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन तुम अभी सोने में लगे हो। मुसलमान सोता नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शान तो यह है कि जो सो रहा हो उसको जगाने की कोशिश करता है, मुर्दा दिलों में जान पैदा करने की कोशिश करता है। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिस बस्ती से गुजर जाए उस बस्ती में नूर बरसने लगे, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाए। इसलिए मुसलमान अभी भी होश में आओ। जलसा कराते हो, लगता कि खीर खाकर पेट भर के सो गए, बिरयानी खा लिया सो गए। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। लाखों रुपए जलसे में खर्च किए जाते हैं। एक वहाबी आता है, आपके जलसे का रंग देख करके मजाक उड़ाता है कि देखो लाखों रुपए खर्च किए, कोई फायदा नहीं। जब बड़े बड़े मौलाना का नंबर आया तो लोग बिरयानी खाकर सो रहे हैं, और जब तक छोटे छोटे मौलाना का नंबर था लोग आंख फाड़ फाड़ करके बैठे तो थे लेकिन गौर से सुन नहीं रहे थे। लेकिन जिसका इंतजार था उस इंतजार की घड़ियां खत्म, अब सब सोने लगे। मत, मौलाना रब्बानी को सुनकर जाओ। अगर इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाओ। इजाजत है, जोर से बोल। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हमारे जवानों आप भी सुनो, हमारे उलमा आप भी सुने। हवाला नोट करें, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबू फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 513 पर ये हदीस मौजूद है। नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت اللواء ولا فخر وانا اول شافعين ومشفعين ولا فخر وفي روايه اخرى انا इमाम नबीयीन वला फखरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहे? जोर से बोलो, घबरा तो नहीं रहे? अब लग रहा है कि जलसा शुरू हुआ। उस वक्त तो लग रहा था कि आप बिल्कुल मुरझाए हुए। इधर देखिए, मुसलमानों को जगाने की जरूरत है। इधर देखिए, अगर जाग गए तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहन सब लोग सुनो, हमारे बच्चे सब लोग सुनो, हमारे ये मदरसे वाले जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से ये जलसा कराए, सिर्फ आपके लिए कराए। लेकिन आप इस मदरसे को भूलिएगा नहीं, यही वो मदरसा है जिससे हम जैसे मौलाना बोलो फारिग हुए, ये बड़े बड़े उलमा फारिग हुए। लोग कहते हैं मदरसा, आजकल मदरसा ठीक नहीं है। आपकी ये भूल है। अगर मस्जिद में जूता चोरी हो जाए तो मस्जिद में जाना बंद नहीं करेंगे। मस्जिद का कोई कसूर नहीं है, नमाजी का कसूर है। अरे बोलो, अगर मदरसे में कोई मौलवी ज़कात फितरा वसूल करके सही हिसाब न दे, घोटाला करे, तो मदरसे की कोई गलती नहीं है, उस मौलवी की गलती है। मदरसे से निकालो, सदर सेक्रेटरी को मदरसे से निकालो और सही माहौल पैदा करो। मस्जिद में जूता चोरी हो जाए तो हम जाना बंद नहीं करेंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, माहौल को सुधारेंगे। मदरसे में अगर घोटाला होने लगे तो मदरसे में ताला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मदरसा बंद हो जाएगा तो हाफिज कहां से पैदा होगा, आलिम कहां से पैदा होगा, मुफ्ती कहां से पैदा होगा। ऐ मुसलमान, यही वो उलमा है जो तुम्हारे ईमान को बचा रहे हैं, यही वो उलमा है जो तुम्हें दीन की बातें बता रहे हैं। वरना जिस दिन उलमा से रिश्ता टूट जाएगा, कट जाएगा, उसी दिन तुम गुमराह होकर रह जाओगे। इसलिए अपने आलिमों से भी मोहब्बत करो, अपने मदरसे से भी मोहब्बत करो। अगर 100 रुपए देना चाहते हो तो 500 दो। अल्लाह दिल की धड़कन को देखता है, अल्लाह तुम्हारी धड़कन को सुनता है, तुम्हारी बातों को जानता है। किसी के इंतजार में मत रहना, हर आदमी को कयामत में उसके दिल की धड़कन का सवाब मिलेगा। जोर से बोलो, उसकी नियत का सवाब मिलेगा। जैसी करनी, हाथ उठाकर बोलो, वैसी भरनी। कमा तदीनो तुदार। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब हदीस का मतलब सुनिए, लेकिन मतलब सुनना चाहते हो तो बिल्कुल होश में रहो। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? सुन लो। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर कोई फख्र नहीं है।
کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے. اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے شافع میں بنوں گا, مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے. میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے. اب بتاؤ, میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. لگتا ہے تھک گئے. تھکے تو نہیں؟ مولانا ربانی کی تقریر رات بھونیشور اڑیسہ کی راجدھانی میں تھی. 2 بجے رات کا چلا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں کتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد 800 کلومیٹر کا سفر کر کے مغرب کے وقت آپ کے ہاں آ گیا. اس لیے میری قدر کرو, میرے تھکان کی بھی قدر کرو. آپ لوگ ہوش میں رہو, ادب سے بیٹھو تاکہ میں کچھ آپ کو دے کر جاؤں. اگر اجازت ہے تو ایک مسئلہ آپ لوگوں سے پوچھوں, اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے. یہ بتاؤ کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو وہ امام آپ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اور زور سے بولو امام آپ سے افضل ہے نا؟ ارے بولو افضل ہے نا؟ چاہے وہ چھوٹی مسجد کا امام ہو, چاہے وہ بڑی مسجد کا امام ہو, چاہے آپ کے گاؤں کا امام ہو, چاہے شہر کا امام ہو, وہ کیا ہے آپ سے؟ زور سے بولو افضل. تو ان وہابیوں سے پوچھئے کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی جب تمہارا امام تم سے افضل ہے, جب تمہاری مسجد کا امام تم سے افضل ہے, جب تمہارے گاؤں کا امام تم سے افضل ہے. تو ابے پگلا, جب تمہارا امام تم سے افضل ہے تم اس کی طرح نہیں ہو تو جو نبیوں کا امام ہو ان کی طرح کون ہوگا, ان کے جیسا کون ہوگا؟ لڑو نہیں پڑھو. زور سے بولو لڑو نہیں پڑھو. اور جیسے سنی تھے ویسے سنی بن کر رہو. غوث کا مرغا کھاؤ, سعودیہ کی زکات سے بچو. زور سے بول, حسین کا کھچڑا کھاؤ, سعودیہ کے 2 نمبر پیسوں سے بچو. دل کالا ہوگا, ایمان خراب ہوگا, نبی کی محبت کا چراغ بجھنے لگے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ سینے میں چراغ روشن رہے تو غوث کا مرغا کھاتے رہو, غوث اعظم کے غلام بن کر رہو, غریب نواز کے غلام بن کر رہو, اعلی حضرت کے غلام بن کر رہو. جیسے سنی تھے سنی بن کر رہو. یہ مت سمجھنا کہ سنی لوگ نئے ہیں, سنی نئے نہیں ہے, نئے یہ لوگ ہیں. زور سے بول, نیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے, نیا وہابیوں کا عقیدہ ہے. زور سے بول, نئی ہماری جماعت نہیں ہے, نئی ان کی جماعت ہے. ہم رسول کے خلاف نہیں بولتے, رسول کے خلاف یہ بولتے ہیں. اے مسلمان میری طرف دیکھ, کان کھول کر سن. سنی صرف ہم نہیں ہے, ہمارے باپ دادا بھی سنی ہے, ہمارے لکڑ دادا بھی سنی ہے, ہمارے چھڑ دادا بھی سنی ہے. 100 برس پہلے کا مسلمان سنی, 200 برس پہلے کا مسلمان سنی, 500 برس پہلے کا مسلمان سنی, 1000 سال پہلے کا مسلمان سنی, 1200 سال پہلے کا مسلمان سنی. پہلے سب دنیا کے اندر سنی تھے. وہابی 200 برس ہوئے پیدا ہوئے, دیوبندی کو 100 برس ہوئے پیدا ہوئے, 150 برس ہوئے پیدا ہوئے, ورنہ اس سے پہلے سب سنی تھے. زور سے بول, اس سے پہلے سب سنی تھے. سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے, سب درود پڑھنے والے, سب سلام پڑھنے والے, سب غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے. لیکن آج 100-150 برس سے بدلاؤ آ گیا. یہ بدلاؤ کب سے آیا؟ جب سے سعودیہ نے زکات بانٹنا شروع کیا, سعودیہ نے رشوت بانٹنا شروع کیا, سعودیہ نے 2 نمبر کا پیسہ لوگوں کو دینا شروع کیا. یہ بدلاؤ آیا. ایمان فروش مولویوں نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایمان فروش مولویوں نے مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا. ورنہ اس بھارت کی تاریخ پڑھیے, اس بھارت کے اندر ہم لوگ 7 کروڑ تھے. کتنے کروڑ تھے؟ زور سے بولو. پہلے کتنے تھے؟ زور سے بولو. 7 کروڑ. لیکن حکومت کتنے دن کیا؟ 850 برس. کتنے دن حکومت کیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. 850 برس تک اس بھارت میں ہم نے حکومت کیا. لیکن کتنی تعداد میں ہم لوگ تھے؟ زور سے بولیے. ارے بولو. 7 کروڑ تھے, لیکن 850 برس تک پورے بھارت پر جھنڈا لہراتے رہے. آج ہم 40 کروڑ ہے. گورنمنٹ کے حساب سے 35 کروڑ اور ہمارے حساب سے 40 کروڑ. ہم لوگ 40 کروڑ ہے. لیکن بتا مسلمان, ایک مکھیا نہیں بن پا رہے ہو, ایک ایم ایل اے نہیں بن پا رہے ہو. بتا
ہمارے گھر کو توڑا کس نے, برباد کس نے کیا, بستی بستی کو کمزور کس نے کیا, گاؤں گاؤں کو کمزور کس نے کیا, باپ کو بیٹا سے جدا کس نے کیا؟ ہم نے نہیں کیا, وہابیوں نے کیا. ہم نے نہیں کیا, دیوبندیوں نے کیا. سب پہلے سنی تھے, لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر کے باپ کو وہابی بنایا, بیٹا کو دیوبندی بنایا, سنیت کو توڑ کر رکھ دیا. ورنہ اس بھارت کی سرزمین پر ہم نے 800 برس تک حکومت کیا. قسم خدا آج مسلمان کمزور ہو کر رہ گیا. اے مسلمان, لڑو نہیں, پڑھو, اور جیسے سنی تھے سنی بن کر رہو. ایک بات اور بتاؤں, اجازت ہے؟ زور سے بولو, بتاؤ اجازت ہے؟ یہ بتاؤ, ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو. ہم لوگوں تک جو اسلام مذہب پہنچا, زور سے بولو, ہم لوگوں تک جو اسلام مذہب پہنچا, یہ ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ پہنچا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, ارے بولو, ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ پہنچا؟ زور سے بولو نا, ارے کیسے پہنچا؟ یہ بول رہے ڈائریکٹ. ڈائریکٹ نہیں بابو, ہم لوگوں کے پاس اسلام کیسے پہنچا؟ جلدی بولو. انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کن کے پاس پہنچا؟ جس نے حضور کو دیکھا, جن کو صحابی کہتے ہیں. زور سے بولو, جن کو صحابی کہتے ہیں, ان کے پاس قرآن ڈائریکٹ پہنچا, حدیثیں ڈائریکٹ پہنچی. لیکن 1400 برس کے اندر جو ہم لوگوں تک اسلام پہنچا, یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچا. ادھر دیکھ, صحابی نے تابعین کو دیا, تابعین نے تبع تابعین کو دیا, تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو دیا, ائمہ مجتہدین نے بزرگان دین کو دیا, اور بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو اے مسلمان, جن بزرگوں نے تمہارے باپ کو کلمہ پڑھایا, جن بزرگوں نے تمہارے دادا کو کلمہ پڑھایا, جن بزرگوں نے تمہاری نسلوں کو کلمہ پڑھایا, جن بزرگوں نے تم کو اللہ سے جوڑا, جن بزرگوں نے تم کو رسول سے جوڑا, جن بزرگوں نے تم کو قرآن لا کر دیا, جن بزرگوں نے تم کو حدیث لا کر دی, یہ سارے بزرگان دین سنی ہے. ان میں کوئی وہابی نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے. تو تم کیوں وہابی بن رہے ہو, کیوں دیوبندی بن رہے ہو؟ جیسے سنی تھے سنی بن کر رہو. سنی ہی حق ہے, باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب ایمان فروش ہیں, سعودیہ کے پیسے پر بکے ہوئے ہیں, یہودی نصرانی کے ڈالر پر بکے ہوئے ہیں. آج ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کا چراغ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے, بجھنے مت دینا. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ہم لوگ کیا ہے؟ جلدی بولو, سنی. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو, کیا ہے؟ سنی. سنی کا دوسرا نام بریلوی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو, سنی کا دوسرا نام بریلوی ہے. بریلوی کوئی الگ گروپ نہیں ہے, الگ جماعت نہیں ہے, ادھر دیکھ, الگ گروہ نہیں ہے, بلکہ سنی کا دوسرا نام کیا ہے؟ زور سے بول, بریلوی ہے. ادھر دیکھ, پاکستان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے, بھوٹان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے, افغان میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے, نیپال میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے, پورے عرب کنٹری میں سنی کو بریلوی کہا جاتا ہے. بریلوی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے, بلکہ ادھر دیکھ, سنی کا دوسرا نام ہے. اور سنی جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے, ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو میرے غوث کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے. ارے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تقریر ختم کروں, یا میرے پسینے کی قدر کرو گے؟ زور سے بولو. یاد رکھو, میں آخری وقت میں بڑی محنت سے بول رہا ہوں تاکہ آپ جاگو اور سنو, ورنہ ہم سے نہیں جاگو گے تو آ گیا ہے جگانے والا. کچھ نہیں, 3 مہینہ گزرنے دو, وہ جگائی ہوگی کہ دماغ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہوش میں رہو, لڑو نہیں, پڑھو, اپنا ایمان عقیدہ درست رکھو. اگر اور بھی حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو, نبی بشر ہے, ہاتھ اٹھا کر بولو, نبی بشر ہے, لیکن ہماری طرح, زور سے بولو, ہماری طرح کسی بھی معاملے میں نہیں ہے, نہ ہم ان کی طرح کسی بھی معاملے میں ہے. لڑو نہیں, پڑھو. ادھر دیکھو, ہم مرتے ہیں تو ہمارے بدن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جسم ہمارا سلامت رہے, بدن ہمارا قبر میں سلامت رہے. لیکن سنیے, حدیث پاک میں گارنٹی ہے تو نبیوں کی ہے. زور سے بولو, ان کا جسم پاک سلامت رہتا ہے. جیسے وہ کل زندہ تھے اسی انداز میں اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں. ارے نبیوں کی بات
بات تو چھوڑو، یہ آپ کے حافظ قرآن جو تاج باندھے بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ خوشیاں منائے، ان کے لیے دعا کرے۔ ادھر دیکھ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حافظ قرآن کو موت آتی ہے، کن کو موت آتی ہے؟ زور سے بول۔ جب حافظ قرآن کو موت آتی ہے، جیسے لوگ اسے قبر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور جیسے مٹی برابر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبر سے کہتا ہے، اے قبر اس کے جسم کو مت کھانا مت کھانا مت کھانا۔ تو قبر کہتی ہے، پروردگار ہم اس کے جسم کو کیسے کھا سکتے ہیں، اس کے بدن کو ہم کیسے کھا سکتے ہیں جن کے سینے میں 30 پارہ قرآن ہے۔ اب آپ بتاؤ، جب حافظ قرآن کے سینے کو مٹی نہیں کھاتی تو جن پر قرآن اترا ہو ان کو مٹی کیسے کھائے گی؟ یاد رکھو، نبی جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے۔ اگر کہیے تو پہلے قرآن سے ثابت کروں پھر لائن سے حدیث سنا دوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ سو تو نہیں رہے، زور سے بولو سو تو نہیں رہے۔ اگر سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، غور سے سنو۔ پہلے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے۔ بولو، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پورا مجمع پڑھو، زور سے پڑھو۔ اے ادھر دیکھیے میری طرف، پورا مجمع پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارے پڑھیے چچا، میری نظر آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی پڑھیے۔ پڑھیے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، پڑھیے۔ مولانا ربانی اگر غلط بولے تو زبان کاٹ لینا۔ مولانا ربانی کوئی نیا چہرہ نہیں ہے، مولانا ربانی کی تقریر 22 سالوں سے پورے بھارت کے حصے میں ہو رہی ہے، کونے کونے میں ہو رہی ہے۔ آپ کے علاقے کو میں نے رون دیا ہے، شاید آپ کے گاؤں میں پہلی تقریر ہے، ورنہ جو مجھے جانتا ہے وہ بہت جانتا ہے، اور جو مجھے پہچانتا ہے وہ بہت پہچانتا ہے۔ مولانا ربانی کو آج سے نہیں 20 سال سے لوگ سن رہے ہیں۔ اگر سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو۔ اس لیے بڑے بڑے بدعقیدے میری تقریر کو سننے کے بعد ان کے بول و براز چھوٹ پڑتے ہیں اور ان کا وضو تو بالکل ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اس لیے آپ میری تقریر کو غور سے سنیے۔ پہلے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہے تو جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو، پورا مجمع زور سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ 22واں پارہ، رکوع نمبر 3، حافظی والے قرآن میں صفحہ نمبر پیج نمبر 3 پر، زور سے بولو، پیج نمبر 3 پر یہ آیت موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے، اے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو، اے نبی میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ نبی کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو، گواہ۔ کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بول، گواہ۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، گواہ کون بنے گا، زندہ یا مردہ؟ زور سے بول، بولو، گواہ کون بنے گا، زندہ یا مردہ؟ زندہ۔ اور گواہ کون بنے گا، اندھا یا آنکھ والا؟ ارے زور سے بولو، آنکھ والا گواہ بنے گا۔ میری طرف دیکھو، ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، جیل میں پہنچا، کورٹ میں جیل سے کورٹ میں پہنچا، وکیل نے بحث کرتے ہوئے جج سے کہا، سر یہ قاتل ہے۔ جج نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ وکیل نے کہا ہاں سر 2 گواہ ہے، ایک گواہ تو مر چکا ہے اور ایک گواہ اندھا ہے۔ تو بتاؤ جج اس کی گواہی مانے گا؟ جج کہے گا اس کی گواہی نہیں ہے، وہ گواہ نہیں ہے جو مر چکا ہے اور وہ بھی گواہ نہیں ہے جو اندھا ہے۔ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری ہے اور موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے نبی کو گواہ کہا، اور جیسے مصطفیٰ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، ایسے مصطفیٰ اپنی امت کے گواہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور گواہ کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جیسے کل موجود تھے ویسے آج موجود ہے، اور مصطفیٰ جیسے کل غلاموں کو دیکھ رہے تھے ویسے آج دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک سارے غلاموں کو دیکھتے رہے۔ یہ تو ابھی آپ نے قرآن سے سنا۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے، اجازت ہے؟
20 मिनट और गिनती करके मेरी तकरीर सुनिए। मौलाना रब्बानी की तकरीर ज्यादा देर नहीं हो सकती है, इस अंदाज में मैं तकरीर नहीं करता हूं। मैं जवान हूं, मैं चाहता हूं मजमा जवान बनकर रहे तभी तकरीर होगी। और आप लोग चुपचाप रोजा रखकर मुंह में लड्डू रख के और कादिर हलवाई की मिठाई रखकर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। मौलाना रब्बानी इस अंदाज में तकरीर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूं कि आखिरी वक्त में मौलाना रब्बानी को आप सुन रहे हैं और हदीस से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर इजाजत है तो मैं अब आपको हदीसें सुनाऊं, इजाजत है? सुनिए, नबी जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, हमारी तरह। हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह नहीं है। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल जुमुआ सफा नंबर 121 पर ये हदीस मौजूद है। नबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है और उनको रोजी दी जाती है। हजरात, मौत नबी को भी आती है। हाथ उठाकर बोलो, मौत नबी को भी आती है, मौत हमको भी आती है, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। नबी की मौत आती है एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे उसी अंदाज में आज भी जिंदा है। और जैसे कल जिस्म के साथ महफूज थे उसी जिस्म के साथ आज भी अपनी कब्रों में महफूज है। अगर महफूज होने की हदीस सुनना चाहते हो तो बोलो सुनाऊं, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर महफूज होने वाली हदीस सुनना चाहते हो तो अब सुन लो, पूरी हदीस सुनो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो। बच्चों आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, हर हदीस पर 1 लाख इनाम और बुखारी वाली हदीस पर 3 लाख इनाम। इसलिए कान खोलकर सुन लो, हवाला नोट करो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल जनाजा सफा नंबर 186 की हदीस सुनो। अन हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ू वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी व मा हिया इल्ला कदम उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस है, सुनिए। अरब का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक है। क्या नाम है? जोर से बोलो, वलीद बिन अब्दुल मलिक, जो मेरे सरकार के पर्दा करने के लगभग 80-90 साल के बाद अरब का बादशाह बना। उसकी बादशाहत में मेरे सरकार के रोजे की दीवार गिर गई। क्या गिर गई? जोर से बोलो, मेरे सरकार के रोजे की दीवार गिर गई। बादशाह ने छानबीन किया कि दीवार क्यों गिरी, लेकिन पता ना चल सका कि दीवार कैसे गिरी। बादशाह ने ऐलान किया कि अब इतनी मजबूत बुनियाद रखी जाए कि कयामत तक दीवार ना हिल सके। ऐ मुसलमान, 80-90 साल के बाद जब बुनियाद खोदी जाने लगी तो अचानक पांव जाहिर हुआ। क्या जाहिर हुआ? जोर से बोलो, अचानक पांव जाहिर हुआ। जैसे पांव जाहिर हुआ, सहाबा रोने लगे, चीखने लगे, कहने लगे ये मेरे सरकार का पांव है, ये मेरे नबी का पांव है, ये मेरे आका का पांव है। जब सहाबा रोने लगे तो इतने में हजरत उर्वा पहुंचे। जैसे पांव का नक्शा देखा, क्या कहा?
سنیے کیا کہتے ہیں، لا واللہ ما ہی قدم النبی وما ہی الا قدم عمر، قسم خدا کی آپ لڑو نہیں، رو مت، سن لو یہ میرے سرکار کا پاؤں نہیں، یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ اب آپ بتائیے، ان لوگوں سے پوچھئے، تم لوگ تو کہتے کہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، تو ہم بخاری کو مانے کہ تم جیسے اناری کو مانے؟ ارے بولو، بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ 80-90 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد، زور سے بول، 80-90 سال کے بعد جب بنیاد کھودی جانے لگی روضہ پیغمبر کی، تو اچانک پاؤں ظاہر ہوا، صحابہ رونے لگے، کہنے لگے نبی کا پاؤں ہے۔ اتنے میں حضرت عروہ پہنچے، کہا نہیں، لا واللہ ما ہی قدم النبی وما ہی الا قدم عمر، قسم خدا یہ میرے سرکار کا پاؤں مبارک نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کا پاؤں مبارک ہے۔ اے مسلمان، اگر میرے سرکار کا پاؤں ظاہر ہو جاتا تب تو قیامت آ جاتی۔ اللہ نے اپنے نبی کے غلام عمر کے پاؤں کو ظاہر کیا تاکہ اندھوں کو پتا چل جائے، میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کو پتا چل جائے کہ جب مصطفیٰ کا غلام اپنی قبر میں حفاظت ہے، زندہ ہے، تو میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا، میرے رسول کا عالم کیا ہوگا، سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ رسول بشر ہیں لیکن بولو ہماری طرح، زور سے بولو ہماری طرح نہیں ہے۔ سنیے، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، قبر میں نماز بھی ہوتی ہے، قبر میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اتنی حدیث آپ نے سن لیا نا، اب سنیے اذان والی۔ ہر حدیث پر 1 لاکھ انعام، زور سے بولو، ہر حدیث پر 1 لاکھ انعام۔ دھوکہ مت کھاؤ، نہ لمبی داڑھی دیکھو، نہ لمبی ٹوپی دیکھو، نہ یہ دیکھو کہ تمہارا باپ ہے کہ بیٹا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قبر میں جب پہنچو گے تو بیٹا بھی مٹی دے کر واپس چلائے گا، سارے رشتہ دار چلے آئیں گے، تم کو اگر کوئی کام آئیں گے تو مصطفیٰ کام آئیں گے، آپ کے نبی کام آئیں گے۔ سارے رشتے ٹوٹ جائیں منظور ہے، مگر اللہ رسول سے رشتہ کبھی نہ ٹوٹے۔ اب سنیے، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے، قبر میں نماز بھی ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں نماز ہم پر فرض ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ والے قبر میں پہنچتے ہیں اور جب انعام پاتے ہیں اللہ کا، تو شکرانے میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، شکرانے میں نماز بھی پڑھتے ہیں، شکرانے میں تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ساری حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، بالکل لوہا لٹ حدیث ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور سلام پڑھ کر یہاں سے جاؤ۔ سننا چاہتے ہو تو 1 مرتبہ اور بیدار ہو کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، حوالہ نوٹ کرو، حوالہ نوٹ کرو۔ مشکاہ شریف، آپ لوگ بھی بولو، زور سے بولو، مشکاہ شریف 2 جلد، کتاب الکرامات، زور سے بولو، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545، ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال، رضی اللہ تعالی عنہ قال، لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بهمهمة يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی شاندار حدیث ہے، سنیے۔ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، کہاں حملہ کیا، زور سے بولو، جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نہ نماز پڑھنے آئے، زور سے بولو، نہ آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد کے کونے میں 3 دن تک بھوکے پیاسے ڈر کے مارے چھپ کر بیٹھے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ ابھی وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن سن لو، میں نماز اس طرح ادا کرتا کہ جب جب نماز کا وقت آ جاتا حضور کے روضے سے آذان کی آواز آتی۔
جب جب نماز کا وقت آ جاتا حضور کے روضے سے زور سے بولو آذان کی آواز آتی. ویسے مسجد نبی میں 3 دن تک لوگ مسجد میں نہیں آئے. یزیدیوں نے گھوڑا باندھ کے رکھا, گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا. نہ آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی. لیکن میں اسی مسجد میں 3 دن تک بھوکے پیاسے چھپ کر بیٹھا رہا. میں وقت کا پتہ اس طرح چلتا, میں وقت کو پہچان نہیں پاتا. میں وقت کا اندازہ اس طرح لگاتا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا حضور کے روضے سے آذان کی آواز آتی. جب آذان سن لیتا تو میں سمجھ لیتا ظہر کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے. اب ان وہابیوں سے پوچھئے اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو بخاری کی حدیث کا جواب دو, مشکات کی صفحہ نمبر 545 والی حدیث کا جواب دو. قسم خدا کی تم جواب نہیں دے سکتے تو توبہ کرو اور جیسے سنی تھے پھر سے سنی بن جاؤ. بولو اجازت ہے؟ یہ تو آذان والی حدیث ہے. اب اگر کہیے تو جلدی جلدی نماز والی بھی سنا دوں. ارے بولو نہیں اجازت ہے؟ لیکن آپ لوگ ایسے نہیں سنیے, لگتا ہے کہ ایک دم بالکل سر ہلا رہے چپ چاپ بیٹھے میرے. بیدار رہیے. مولانا پسینہ بہا رہے, رحم آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے رحم آ رہا تو ہاتھ اٹھا کر بولو, پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے, کون سجدے میں جا رہا ہے کون رکوع میں جا رہا ہے. ارے بولو میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے, کون میری تقریر کو غور سے سن رہا ہے اور کون سونے میں مست ہے. ارے بولو میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. جب دیکھ رہی ہے تو سن لو. اب سن لو نماز والی حدیث, اگر اجازت ہے تو بولو زور سے بولو. یہ معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ زور سے بولو. معراج شریف کا مہینہ. ادھر دیکھیے بخاری شریف میں معراج کے بیان میں یہ حدیث ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو براق پر سوار ہوا, جبریل لگام پکڑے مجھے بیت المقدس لے کر چلے. جب میں بیت المقدس جانے لگا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا مزار ملا. کیا ملا؟ زور سے بولو. موسیٰ علیہ السلام کا مزار ملا, ان کی قبر ملی. میں نے ان کو سلام کیا. جب سلام کیا تو جواب نہیں دیا. رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ. جب جواب نہیں ملا تو میں نے اچانک کیا دیکھا, حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ زور سے بولو. قبر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز. پہلی والی حدیث آپ نے سن لیا اذان ہو رہی ہے. دوسری والی حدیث سن لیا کہ بولو قبر میں نماز بھی ہوتی ہے. اور بخاری کی جو حدیث آپ نے سنی, جلدی بولو, صفحہ نمبر 186 والی, بولو کہ اللہ والے قبر میں سر سے گلتے نہیں ہے. اور مشکات کی صفحہ نمبر 121 والی جو حدیث سنی کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اتنی ساری حدیث سن چکے. اب اگر اجازت دیجئے تو کچھ حدیثیں اور سنا دوں. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں کام چلے گا. سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا واقعہ سن لو. ادھر دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے کئی دن پہلے وصیت کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کو میرے سرکار کے بغل میں دفن کرنا. لوگوں نے کہا اگر آپ کو دفن کروں گا تو کہیں مولا علی کو اعتراض ہو, حضرت فاطمہ کو حضرت مولا علی کو اعتراض ہو, اور دیگر کو, اور دیگر صحابہ کو اعتراض ہو, حسنین کریمین کو اعتراض ہو. اس لیے میں کیا کروں؟ حضرت عمر سے اور دیگر صحابہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کو حضور کے روضے کے پاس رکھ دینا, اور رکھنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ
ابو بکر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے سرکار کے بغل میں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ بند رہے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کے جنازہ کو دولہا بنایا۔ دولہا بنانے کے بعد کاندھے پہ اٹھایا۔ غور سے سنیے، میرے سرکار کے روضے کے قریب پہنچے، جیسے کہا یا رسول اللہ، آپ کا ابو بکر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کے روضے پہ حاضر ہے، آپ کی اجازت چاہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اچانک دروازہ کھل گیا۔ زور سے بولو، اچانک دروازہ کھل گیا اور حضور کے روضے سے آواز آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ میرے ابو بکر کو میرے قریب لے آؤ، میرے ابو بکر کو میرے قریب لے آؤ، میرے محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ، میرے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ جو مجھ سے قریب ہے وہ بھی خدا کا حبیب ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو ہزاروں صحابہ نے سنا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ۔ اب ان سے کہیے، اگر نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سیدنا کبیر احمد رفاعی جب سرکار کے روضے پر پہنچے، کہا یا رسول اللہ، اب تک میں اپنی روحوں کو بھیجتا تھا آپ کی بارگاہ میں، لیکن سرکار اب میں سراپا حاضر ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ اپنا دست مبارک نکالے تاکہ میں بوسہ دوں۔ تو ہزاروں اولیاء موجود، غوث اعظم بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ ادھر دیکھیے، سیدنا کبیر احمد رفاعی کے لیے میرے سرکار نے اپنی قبر سے ہاتھ نکالا، انہوں نے بوسہ دیا، پھر جھٹ سے میرے سرکار اپنی قبر میں اپنا دست مبارک لے گئے۔ اب بتا مسلمان، ہم حدیث کو مانے یا خبیث کو مانے، ہم قرآن کو مانے یا کسی شیطان کو مانے؟ مسلمان شیطان کو جوتوں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان خبیثوں سے تعلق ختم کرتا ہے اور حدیث سے رشتہ جوڑتا ہے۔ اس لیے جیسے سنی ہو سنی بن کر رہو۔ رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح، ہاتھ اٹھا کر بول دو، کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ پورا مجمع زور سے بول، کسی بھی چیز میں ہماری طرح۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری طرح ہے تو وہ بدتر ہے، بدتر، وہ سور سے بدتر ہے۔ جلدی بول، وہ سور اور کتوں سے بدتر ہے۔ دن بھر حرام کھاتا ہے، 420 کرتا ہے اور شرم نہیں آتی ہے، کہتا ہے نبی، ارے بولو ہم جیسے تھے۔ ابے پگلا، کم سے کم اگر کہنا ہی تھا تو مولانا ربانی کے بارے میں کہہ دیتے کہ مولانا ربانی صاحب ہم جیسے ہیں۔ ابے پگلا، حرام خور، بے ایمان، رشوت خور، شرم نہیں آتی نبی کے بارے میں اس طرح کہنے میں؟ دنیا سنے گی تو کیا کہے گی؟ یاد رکھیے، سیدنا جبریل امین رسول کی بارگاہ میں آئی۔ ادھر دیکھیے، ایک دفعہ میرے سرکار نے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ، جتنے انبیاء آئے سب کے پاس تم گئے، میرے پاس بھی آئے، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق پایا؟ تو جبریل کیا کہتے سنیے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں اوپر گیا، نیچے گیا، پورب گیا، پچھم گیا، اتر گیا، دکھن گیا، ساری دنیا کو چھان ڈالا، لیکن محمد کے جیسا میں نے نہیں پایا۔ اب بتائیے، جبریل امین حضور کی طرح کسی کو تلاش نہ کر سکے تو ہم آپ تلاش کر سکتے ہیں؟ وہ پاگل ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو گاؤں کی طرف بھاگتا ہے، اور جب کسی کو جہنمی ہونا ہوتا ہے تو سنیت سے سعودیہ کی زکات کی طرف بھاگتا ہے۔ بھاگو نہیں، جیسے سنی ہو سنی بن کر رہو۔ اگر تم کو کوئی زکات کی لالچ دے یا 2 نمبر پیسوں کی لالچ دے، اگر تم نبی کے غلام ہو تو ایک جملے میں جواب دو کہ تم کو امریکہ کا ڈالر مبارک ہو،
ہم کو ہمارا پیغمبر مبارک ہو، تم کو سعودیہ کی دولت مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی محبت مبارک ہو، تمہیں سعودیہ کا ریال مبارک ہو، ہمیں آمنہ کا لال مبارک ہو۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، نبی کی محبت چاہیے۔ اگر اجازت دیجئے تو 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کروں، آخری حدیث سناؤں۔ ادھر سے ہاتھ جھنڈی دکھا رہے ہیں، نہیں، جب بول کے دیکھیے تب نہ پتا چلے گا کتنی محنت ہے۔ ارے بولیے، ایک ہل چلانے والے کو بھی اتنا پسینہ نہیں گرتا جتنا مولانا ربانی کو گر رہا ہے۔ یہ اس لیے گر رہا ہے کہ آپ سو چکے ہو، آپ کو بیدار کرنے کے لیے جذبات بھر جاتے ہیں۔ ساری قوم جاگ رہی ہے، اب مسلمان سونے لگا ہے، سو گئے تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہے۔ بولو، اس لیے سو مت۔ مسلمان ہمیشہ سونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، زور سے بولو، مسلمان سونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، آنکھیں بند رہتی ہے مگر دل زندہ رہتا ہے۔ لڑو نہیں، پڑھو۔ میں آپ کو ایک الہ آباد کا واقعہ سناؤں پھر حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ ہر زور سے بولے اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں، 20 سے ایک آدمی نعرہ لگائیے، جلدی سے لگائیے تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ جلدی جلدی بیٹھی، جب کہتا ہوں تب لگاتے ہیں۔ اجازت ہے؟ ہر زور سے بولے اجازت ہے؟ ایک الہ آباد کا واقعہ سنیے۔ الہ آباد میں ایک جگہ گھنٹا گھر، کیا نام ہے؟ ارے گھنٹا گھر ہے نا، دیکھا ہے؟ الہ آباد گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا۔ ہمارے گھنٹا گھر کے پاس لائن سے پلاسٹک کی دکان ہے۔ کس کی دکان ہے؟ لائن سے آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک کی دکان، بولو، سڑک کے کنارے ہے۔ برسات کے موسم میں آج سے 2 سال پہلے میرے مکان کا کام چل رہا تھا، تو راج مستری نے مجھ سے کہا، حضرت یہ برسات کا موسم ہے، کام چل رہا ہے، ایسا کیا جائے کہ 10-12 میٹر پلاسٹک کا انتظام کر دیا جائے تاکہ مسالہ اور سیمنٹ وغیرہ خراب نہ ہو، جب بارش ہونے لگے تو میں ڈھانک دیا کروں۔ تو میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، میں خود ہی رکشا پہ بیٹھا اور مارکیٹ گیا۔ جیسے گیا تو اچانک ایک دکان میں داخل ہوا، دیکھا 2 غیر مسلم کھڑا ہوا ہے اور اس کو وہ دکاندار کہہ رہا، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھایا اور دونوں غیر مسلم نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ادھر دیکھیے، اس دکاندار سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ذرا مطلب بھی بتا دیجئے۔ تو کہتا کیا ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، مطلب ہم نہیں بتائیں گے، جب پھر کبھی آئیے گا تو مطلب پوچھیے گا، ہم نے آپ کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جب وہ دونوں غیر مسلم چلے گئے تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ تم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ بتاتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ کیا کہا؟ میں اہل حدیث ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، یہ دونوں غیر مسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے؟ تو کہہ رہا تھا کہ حضرت میں ان دونوں کو مسلمان بنا رہا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، دن بھر میں کتنے لوگوں کو مسلمان بناتے ہو؟ تو کہا حضرت کیا کہوں، جتنے لوگ میری دکان میں غیر مسلم آتے ہیں سب کو کلمہ پڑھاتا رہتا ہوں، اور دن بھر میں کاروبار بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو مسلمان بھی بناتا رہتا ہوں۔ ہم نے کہا تب تو الہ آباد میں کچھ دنوں کے بعد کوئی غیر مسلم نہیں رہ جائے گا، سب مسلمان بن جائیں گے، جتنے لوگ تمہاری دکان میں گھسیں گے سب مسلمان بن جائیں گے۔ ہم نے کہا بے پگلا، صرف کلمہ پڑھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی دوا اسی وقت فائدہ کرتی ہے جب انسان پرہیز کرتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی دوا اسی وقت فائدہ کرتی ہے جب انسان پرہیز کرتا ہے، تو کلمہ اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے جو کفر سے پرہیز کرتا ہے، جو شرک سے پرہیز کرتا ہے، جو گستاخی سے پرہیز کرتا ہے۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود پتھر کو پوچھتا رہا، مورتی کو پوچھتا رہا، شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، تو کروڑوں برس بھی کلمہ پڑھتا رہے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا بے پگلا، خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے۔ تم لوگ پڑھتے ضرور ہو لیکن سمجھتے نہیں ہو۔ ہم لوگ جب بخاری شریف پڑھتے ہیں تو ایمان سنور جاتا ہے، اور تم لوگ جب پڑھتے ہو تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے ایمان اور نظریے کی بات ہے، لڑیے نہیں۔ بس 5 منٹ میں میں اپنی تقریر ختم کروں، بڑی شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔
بس بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غور سے سنو، حوالہ نوٹ کرو، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے سرکار جب صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے، کیا کہتی ہیں؟ زور سے بولو، جب میرے سرکار صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے جیسے نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، مگر آپ کی وہ شان ہے، آپ کا وہ مقام ہے، آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اب بتائیے، صحابہ بولے کہ ہم لوگ آپ کی طرح، ارے ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے، تو اب بتا کہ ہم بخاری کو مانے یا اس اناری کو مانے، صحابی کو مانے یا آج کے بکے ہوئے وہابی کو مانے؟ بول۔ صحابی کہتے ہیں ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، مگر آپ کا وہ مرتبہ ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک فرما دیا ہے۔ اب بتا، نبی گناہوں سے معصوم ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو نبی گناہوں سے معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ سن لو، بچوں کو معصوم کہنا حرام ہے، کیونکہ معصوم نبی رسول اور فرشتوں کے سوا بولو کوئی نہیں ہے، اس لیے بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ بچے کے بارے میں کہنا چاہیے کہ بچے سے، بچہ ابھی گناہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچپن میں بھی گناہ اس سے ہوتا رہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اس گناہ کی گرفت نہیں ہے۔ گرفت کب کی ہے؟ جب جوان ہو تب، زور سے بولو، بالغ ہو، بالغ ہونے سے پہلے بچہ، سمجھوال ہونے سے پہلے، سمجھدار ہونے سے پہلے اگر کچھ بھی کر جائے تو شریعت میں اس کی بولو گرفت نہیں ہے، لیکن جس دن بچہ سمجھدار ہو جائے، اچھے برے کی تمیز کرنے لگے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، 8 سال کا بچہ بھی آج کل اچھی بات سمجھتا ہے، بولو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، 7 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے، تو اگر 7 سال کا بچہ اگر اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اچھے برے میں تمیز رکھنے لگا، کفر کرے گا تو کافر بنے گا، زور سے بولو، اور اللہ کا بولو، اللہ رسول کا کلمہ پڑھے گا تو کیا کہا جائے گا؟ زور سے بولو، مومن۔ سمجھدار ہونے کے بعد حکم لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مسلمان اپنا ایمان بچاؤ۔ اللہ کے رسول ادھر دیکھیے، صحابہ کرام ان سے، ان کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے، آپ سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، آپ کی وہ شان ہے، آپ کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو بتا مسلمان، جس پیغمبر سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، ہم جیسا گنہگار کیا ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، ان کی طرح ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی تو چھوڑو، صحابہ تو چھوڑو، ادھر دیکھ، غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ میرے سرکار کا مرتبہ کیا ہے، تو غوث اعظم رونے لگے، فرماتے میرے سرکار کا مرتبہ تو اللہ کو معلوم ہے، ان کے صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوئے ہیں، اگر اس کے ٹاپ کی مٹی مجھ کو مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں، آنکھوں میں بسا لوں۔ اب بتائیے، جب صحابی کے گھوڑے کا یہ مرتبہ ہے تو صحابی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اور جب صحابی کا یہ مرتبہ ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے مسلمان اپنا ایمان عقیدہ درست رکھو اور یہ شعر ضرور پڑھا کرو، لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ۔ اے مسلمان، اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو، اور زور سے بولو اپنے دل کو بھی آباد رکھو۔ مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں سے، اور دل آباد ہوتا ہے اللہ رسول کی محبت سے۔ تو محبت بھی کرو اور مسجد کو بھی
بولو آباد رکھو، سجدوں سے آباد رکھو، اور دل میں نبی کی محبت سے دل کو آباد رکھو۔ لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، قصدن سہوا لفظاً مانن، کہیں سے غلطیاں ہوئی ہو، بھول چک ہوئی ہو، اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے، جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بچوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ قرآن لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور دنیا سے اگر چل بسے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ گزارش کروں؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے اجازت ہے؟ آپ کا مولانا ربانی 22 سالوں سے تقریر کر رہا ہے، لیکن قسم خدا آج تک میں نے کبھی بولو کسی دارالعلوم کا چندہ نہیں کرایا، اور جب کوئی کہتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں کرا پاتا، اور میں چندہ ابھی بھی نہیں کرا پاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش کروں گا، یہ دارالعلوم ہے، یہ مت دیکھو کہ چھوٹا ہے کہ موٹا ہے، یہ دیکھو کہ نبی کا گھر ہے، اس سے دین کا کام ہونے والا ہے، اور اسی سے بڑے بڑے حافظ پیدا ہوں گے۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوگا۔ زور سے بولیے، ایک مولانا شاہد نے، ایک حافظ نے ہزاروں حافظ کو پیدا کیا، ایک چراغ نے ہزاروں چراغ کو جنم دیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس محفل میں کوئی بھی شخص خالی ہاتھ لوٹے نہیں، اس دارالعلوم کی مدد کر کے کم سے کم 1500 سے شروع ہو، 100 200 تو 50 تک میرے سامنے لا کر رکھے، اور اس دارالعلوم کی مدد کرے، تاکہ میں گواہ ہو جاؤں قیامت کے دن پروردگار عالم میرے کہنے سے تیرے دین کی خاطر، مدرسے کی خاطر، ہمارے قوم مسلم نے، تیرے پیارے بندوں نے دارالعلوم کا خیال رکھا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے سامنے لا کر کے، جس سے جو توفیق ہو، جتنا ہو سکے، کوئی بھی آدمی بیٹھے گا نہیں، لا کر دیجئے، صلاۃ و سلام پڑھیے، اور بنا سلام پڑھے ہوئے کوئی گھر جائے گا نہیں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اٹھیے اٹھیے جلدی، جن کو دینا ہے جلدی اٹھیے، کوئی بھی بیٹھ کر نہیں رہے گا، دارالعلوم کی مدد کر کے جائے۔ مولانا ربانی اپنے لیے نہیں، اس گلشن کے لیے، جس سے ایک چراغ نہیں ہزاروں چراغ جلنے والا ہے۔ جلدی اٹھیے، جلدی اٹھ کر کے جن کو جو دینا ہو، بنا کہے سنے، اللہ جانتا ہے۔ ارے بولو میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی پہنچا سکتی ہے، بچوں کے ذریعے پہنچا سکتی ہے، خود نہ آئے، آپ دیجئے مصافحہ، مجھ سے بعد میں کیجئے گا۔ جن کو جو دینا ہو یہاں پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے کہ میرا بندہ میرے دین کی خاطر کیا کر رہا ہے۔ کوئی بھی محفل میں بیٹھے نہیں، جلدی اٹھیے، 10 روپے صحیح، لیکن آپ دے کر جاؤ، بیٹا ہو گیا، مصافحہ بعد میں کرنا، لیکن سلام پڑھ کے جانا۔ جلدی بیٹھو، جن کو جو دینا ہو جلدی دو۔ ہماری ماں بہنیں بھی پہنچا سکتی ہیں، جلدی پہنچائیے۔ کوشش کیجئے کہ 1500 دے، تاکہ مدرسے کو کچھ کام آ سکے۔ یہ 10-5 کا نوٹ آپ لوگ نکال رہے ہیں، دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا اتنا ہی دیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ 1500 دے، تاکہ مدرسے کا کچھ کام ہو جائے۔ یا اس سے کم بولو۔ چلیے صلاۃ وہ ابھی نعت خوانی چلے گی، جلسہ ختم نہیں ہوا، بیٹھیے آپ لوگ دیجئے، اور اس کے بعد ابھی صلاۃ و سلام نہیں، ابھی نعت خوانی ہوگی، مجاہد صاحب ہیں اور بھی دیگر نعت خوان لوگ ہیں نا، ان کی نعت خوانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو DVD کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، HD ویڈیوگرافی، DJ ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ، ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔